अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने जैसे कि तकद्दुस को पामान किया आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आपकी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मज़ामिर के क्यों सुने? वो मज़ामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बम्बई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा कव्वाली मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी, हदीस सुनना जरूरी, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से सफाई बुलाएं, जल्दी से नात सुने। फिर वो होगा यहाँ तकरीर नहीं होगी, बम्बई से रंडी आएगी और नाचेगी वो। तकरीर नहीं होगी, बम्बई से रंडी आएगी और नाचेगी वो। तकरीर नहीं होगी, बम्बई से रंडी आएगी और नाचेगी वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कैसे मौलवी साहब ने एक नात ख़ां को डांट रहे थे, जो उनके मतलब के कुरान और हदीस जो बयान किए उसको तरजीह ना देते हुए नात को तरजीह दे रहे थे, हालांकि इल्म ही सब कुछ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन किन इल्म को रिकॉग्नाइज़ करता है और बोलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कौन कौन सा इल्म आया है, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। वो है मेरे भाइयों, कुरान हकीम 2 तरह के उलूम को ऑथेंटिक मानता है। नंबर 1 रिवील्ड नॉलेज यानी वही का इल्म, और नंबर 2 एक्वायर्ड नॉलेज यानी साइंस का इल्म। द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। कुरान हकीम इन 2 उलूम के सिवा किसी और को एज ए इल्म एक्सेप्ट नहीं करता। या तो वही तस्दीक कर दे किसी बात के सही या गलत होने की, या फिर एस्टेब्लिश साइंस, हाइपोथेसिस या थ्योरीज नहीं, एस्टेब्लिश साइंस। जिस तरीके से ये चीज़ एस्टेब्लिश है कि पेट्रोल आग को भड़का देता है, कुरान हकीम में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट से हमें बिल्कुल फर्मली ये चीज़ पता है। तो ये डेफिनेट इल्म है और इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इस हवाले से किया। सूरह बनी इसराइल में जो 10 कमांडमेंट्स आई हैं उनमें से 9th कमांड है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ऐ इंसान, किसी चीज़ की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तेरे पास इस हवाले से कोई डेफिनेट इल्म ना आ जाए। बेशक कान, आँखें और अक्ल इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके हक बात तक पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं की। तो जो भी इल्म कान, आँख या अक्ल से हासिल होता है वो एक्वायर्ड नॉलेज है। और ये जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये इतना मुहकम इल्म है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के मुकाबले पर जिस दलील से उसे खामोश करवाया वो यही दलील थी कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल के बता। ये एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, एक डेफिनेट कानून कुदरत को उन्होंने बुनियाद बनाया था खुदा के एक होने की, अल्लाह के एक होने की। तो ये मुहकम इल्म है। इन 2 उलूम के सिवा कोई भी इल्म होगा, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जो इन 2 उलूम के अंदर फॉल नहीं करती होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मसलन अगर कोई शख्स कहे कि ज़लज़ला इसलिए आता है कि एक गाय है, उसने एक सींग के ऊपर ज़मीन को उठा रखा है, जब वो थक जाती है तो दूसरे सींग पे उठा लेती है, इसकी वजह से ज़लज़ला आता है, तो ये इसकी तस्दीक ना कुरान करता है, ना एक्वायर्ड नॉलेज यानी साइंस का इल्म करता है, ना रिवील्ड नॉलेज ना एक्वायर्ड नॉलेज। बल्कि साइंस हमें बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से ये ज़लज़ले आते हैं। बहरहाल वो प्लेट्स डिस्टर्ब कौन करता है, तो इस पे तो साइंस इस तरह की तमाम इश्यूज पे कहती है इट इज़ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ऐसा ही हुआ करता है।
ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے، اسی میں قیامت مضمر ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فنامنا کی ایکسپلینیشن خدا ہے، اللہ کی ذات ہے کہ اس نے یہ محکم قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں. ان قوانین نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا. سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ قانون ہے. اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا. ہم جتنی بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ قوانین کی حاصل کرتے ہیں. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو یہ ایک علم ہے. اس علم کی وجہ سے انڈا اور چوزا نہیں بنے ہوئے. جتنی بھی چیزوں کو آپ ڈیپ ڈگ کریں گے تو الٹیمیٹلی آخر میں جا کے یہی کہنا پڑتا ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قانون قدرت ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے. کیوں ہوا کرتا ہے ایسا ہی؟ اس کے پیچھے اللہ ہے. ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا اس کو قرآن حکیم ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اسلام اسے علم کے طور پر نہیں مانتا. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے تو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں چیز مشہور ہے کہ اگر گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان آتے ہیں، کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو کہتے ہیں اس کے لیے سفر لکھا ہوا ہے. اس قسم کے کتنے توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں. ان چیزوں کی تصدیق نہ سائنس کرتی ہے اور نہ ہی قرآن یا سنت وحی کا علم کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایکوائرڈ نالج کو بھی مانے ہوئے ہیں نا، وہ بھی کافی حد تک توہمات سے بچے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی گورے سے کہیں نا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس کا مطلب ہے تمہارے لیے نوست ہے. سر آپ ٹنڈولکر کے آگے 100 کالی بلیاں پھیر دیں پھر بھی آپ کو سینچری مار کے جائے گا. یہ ساری نوستیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں. اپنی باقی کمزوریوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا یا اللہ کی طرف سے ملنے والی کسی کامیابی کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا، یہ توہم پرستی ہے. اللہ کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا چاہیے. محنت آپ ضرور کریں گے لیکن الٹیمیٹلی اللہ کے اوپر بات کو چھوڑنا ہے کہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے. کئی بار سارے حالات اور واقعات آپ کی فیور میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ڈیسیژن ہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ہر چیز فیوریبل ہے لیکن پھر بھی رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے. خدا کی مرضی کچھ اور. تو توہمات کو ہٹا کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر قرآن نے جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے. اور یہ جو سائنس کا علم ہے یہ اتنا محکم علم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فنومینا یا فزیکل فنومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. اور اس کا کلائمیکس وہ آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کے بالکل اینڈ میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے، یہ بات مان لیں گے کہ یہ قرآن حق ہے، یہ کلام حق ہے. آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو کائنات کے چھپے ہوئے راز آشکار کیے ہیں، پہلے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا. یعنی اگر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، آج تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرا بائٹس کے اندر USB آ چکی ہوئی ہیں. ابھی تو یعنی اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کا تھوک جو ہے نا، اگر اس کو بھی سٹوریج کے طور پہ یوز کیا جائے تو انسانی ہسٹری کا بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ تھوک کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے. چپس کی فارم میں، USBs کی فارم میں، ہارڈ ڈسک کی فارم میں تو آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں. کتنے بڑے لیول کا نالج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی USB کے اندر آ جاتا ہے. اب تو بلکہ ہر موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈلے ہوئے ہیں. یہ ہم نے فزیکلی چیزیں آبزرو کر لی ہیں، کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو حاصل کر لیا ہے. اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھی وہ ایمان بالشہادہ ہو چکی ہیں، ہمارے سامنے ہو چکی ہیں کہ ہاں یار اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. CCTV کیمرہ جو ہے 1-2 مہینے 3 مہینے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ایک چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. دنیا کا مہنگے سے مہنگا کتا بھی وہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا جو CCTV کیمرہ آپ کو کرتا ہے، کیونکہ اس کو نہ نیند آنی ہے، نہ اسے اونگ آنی ہے، نہ اسے بھوک لگنی ہے، نہ ایسے کو گولی مار کے ختم کر سکتا ہے. وہ تو ایسے خفیہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں.
اور ہر چیز آپ ریوائنڈ کر کے ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، پکڑی جاتی ہیں چیزیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں اور عقل کے ذریعے فزیکل فینومین آف نیچر کو آبزرو کر کے یہ ساری چیزیں ترقی کروائی ہیں۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے تراجم ہیں ان میں جہاں جہاں ہمارے بزرگوں سے سائنس کی علم کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ غلطیاں آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے۔ قرآن کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ کسی نے ایسا کیا جو اس وقت کے لمیٹڈ سائنس کے نالج کے تحت اتنا ہی کسی کو علم تھا، تو وہ اب قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس وقت لوگوں نے کتنی کتنی باتیں کر دی، مثلا یہ قرآن حکیم میں جو سورہ لقمان میں آیا 5 علوم کا ذکر آیا، تو اس میں ایک اس چیز کا علم بھی تھا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ سورہ لقمان میں بھی اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خود سے بیچ میں ڈال دیا، جو آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کافی زیادہ آپ کو یعنی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے تو ابھی اس طریقے سے یہاں پہ اتنا ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں تو کلرڈ ہے اور ایک ایک چیز وہ بتا دیتے ہیں۔ تو وہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی تھی۔ قرآن حکیم میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھا ہوا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے، کوئی مومن ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ پیدا کرتا ہے اس وقت تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کرتا ہے، پھر بعد میں حالات و واقعات کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے یا تو بات ماننے والا بن جاتا ہے یا انکار کرنے والا۔ تو مجھے بتائیں دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بعد میں کافر ہوگا یا مومن؟ نہیں بتا سکتا۔ تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اسی طریقے سے وہ یہ تو ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ وہ سورہ لقمان میں جو بارش کے حوالے سے آیا، اور وہ بھی لوگوں نے اب غلط سمجھ لیا اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو سائنٹسٹ تو ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی۔ سر سائنٹسٹ کبھی بھی نہیں بتا سکتے، جب ہونے والی ہوتی ہے اس وقت بتا سکتے ہیں۔ آج کوئی سائنٹسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ آج ہے 24 نومبر 2019، تو 24 نومبر 2020 کو بارش ہوگی یا نہیں؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہواؤں کا سلسلہ، بارش کا سلسلہ شمال سے چل پڑا ہے اور وہ 3 یا 4 دن کے بعد ہمارے ملک میں داخل ہونا ہے، جیسا کہ مونسون کا موسم آتا ہے، تو اس میں تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اس رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، الٹیمیٹلی پہنچ جائیں گی۔ تو اس میں تو کوئی علم غیب والی بات ہی نہیں، یہ تو فزیکل نالج ہے۔ جو فزیکل نالج ہے وہ علم الغیب نہیں ہے۔ علم غیب کی ڈیفینیشن ہے جو نالج فزیکل نہ ہو، مثلا فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے۔ البتہ پانی زمین میں کس گہرائی کے اندر ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی جج کر سکتے ہیں، اور وہ فزیکل نالج ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو آپ انسٹرومنٹ زمین میں گڑھا کھود کے داخل کرتے ہیں اس سے ویوز نکلتی ہیں، وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی دور فاصلے کے اوپر پانی موجود ہے۔ تو یہ فزیکل نالج ہے نا۔ ہاں اگر کوئی شخص کھڑا کھڑا کسی جگہ یوں ہاتھ رکھے یا ہاتھ رکھے بغیر کہہ دے کہ جی یہاں پہ پانی اتنی گہرائی میں، وہ تو نہیں بول سکتا، تو یہ علم الغیب سے تعلق رکھے گا۔ تو یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ویسے تو آپ میدانی علاقوں میں کہیں بھی انگلی رکھ کے کہہ دیں کہ جناب 20 فٹ پہ پانی ہے، تو واٹر ٹیبل 20 فٹ پہ ہے نا۔ اسلام آباد یا کوئٹہ میں کوئی 20 فٹ کے اوپر پانی نکال کے بتائے تو پھر مانیں گے اس کے پاس کوئی کشف یا کوئی علم الغیب والا معاملہ ہے، جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کا واٹر ٹیبل نیچے ہی جاتا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے فزیکل نالج ہے۔ فزیکل نالج جو ہے نا وہ علم الغیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔